बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। यार क्यू टीवी के स्क्रीन पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं रोशनी, और आपने देखा कब्र की हकीकत पर हमने बात की। फिर कल हमने कब्र के बाद के अहवाल, कब्र के अंदर के अहवाल, अज़ाब कब्र की हकीकत, कब्र की हकीकत और इससे मुताल्लिक़ जितने अहवाल थे उस पर बात की थी उलमाए किराम से। आज हम कब्र की तैयारी पर बात करेंगे। हम बज़ाहिर कब्र की तैयारी सिर्फ इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में एक ज़ाहिरदारी और फॉर्मेलिटी के तौर पे देखते हैं कि इंसान जब मर गया तो भागे भागे कब्रिस्तान जाते हैं और गोरकन को कहते हैं ये चंद पैसे ले लो, कब्र को तैयार कर दो। ये कब्र का तैयार होना, और उस वक्त हम किसी लिहाज और तकल्लुफात में भी नहीं पड़ते। कब्र कहीं कच्ची रह गई तो हम खुद अज खुद मट्टी से उसे पक्का करते हैं, गोरकन से लड़ते हुए नजर नहीं, बाज़ औक़ात लड़ते हुए भी नजर आते हैं। ये कब्र की तैयारी है इंसान के जसद खाकी को सुपुर्द खाक करने के लिए, तहे ज़मीन दफनाने के लिए। लेकिन एक कब्र की तैयारी वो है जो जिसकी कब्र है वो उस कब्र के लिए तैयारी करता है, यानी कब्र में जाने से पहले कब्र के लिए अवेयर होता है, प्रिपेयर होता है, तैयार होता है। और वो तैयारी हमारे यहाँ अब नजर नहीं आती। इंसान इस कदर मसरूफ हो चुका है मामूलात ज़िंदगी में कि कब्र उससे कोसों दूर है, कब्रिस्तान से गुजर रहा है लेकिन कहकहे लगाता हुआ गुजर रहा है, दुनियादारी में मसरूफ गुजर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि इसी कब्रिस्तान में कहीं ना कहीं मेरी भी कब्र आनी। वो कब्रिस्तान वाले उससे कह रहे हैं कि तुझे यहाँ आना है, यहाँ तुझे भी उतारे जाना है, तुझे भी यहाँ क़याम करना है, इस वेटिंग एरिया में तुझे भी एक लंबे इंतज़ार में वक्त गुजारना, तेरा हिसाब किताब होना है, तुझसे सवालात होने, सज़ा व जज़ा के मामलात होने। तू अपने सय्यात से बाज आ जा और हसनात पर कायम दायम रहे, ताकि इस कब्र में आने से पहले तो कब्र के लिए तैयार हो। बहरहाल ये फिलबदी जो भी मेरे जहन में बातें थी कब्र की तैयारी के हवाले से मैंने आपके सुपुर्द की। हम आज कब्र की तैयारी के मौजू को पेश नज़र रखते हुए वक्त के मुस्तनद और जय्यद उलमाए किराम से कुछ हिदायत लेंगे, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अल्लामा मौलाना लियाकत हुसैन अज़हरी साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्देज़ी साहब। अल्लामा साहब क़िबला, मौत और कब्र की तैयारी के हवाले से जो अहवाल हमें कुरान सुन्नत की रोशनी में क्या हिदायत मिलती हैं, कुरान क्या कलाम करता है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया सैयद सलमान गुल साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमहुम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। देखिए, आपने फरमाया कि कब्र की तैयारी, कब्र हो या आखिरत हो, ये सब की तैयारी से पहले चूँकि मौत वाक़े होगी तो हम कब्र उसकी पहली मंजिल है, ठीक है। उसके बाद मैदान माशर के अंदर हिसाब किताब है। तो यानी इसका मतलब है कि कब्र मौत की तैयारी हमें आखिरत की तैयारी करनी है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का मुताला करें और हम से लेकर वन्नास तक यही बार बार आखिरत की फ़िक्र दी है कि बंदा मोमिन और बंदा काफिर के दरमियान यही फ़र्क है कि काफिर ये समझता है कि यही मेरी सारी ज़िंदगी है, मुझे यहीं रहना है, और मोमिन को पता है कि नहीं, ये एक आर्जी ज़िंदगी है, मेरी जो अबदी ज़िंदगी है, सरमदी ज़िंदगी है, वो आखिरत की ज़िंदगी है। और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने बार बार झंझोड़ कर यही फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर जान देखे, हर नफ्स देखे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। सलमान भाई, आपकी इमामत में ये आयत मैंने सुनी है, आप नमाज में तिलावत फरमाते हैं जब इमामत करते हैं तो। सलमान भाई, एक जुमला आपने माशरे में सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यार कल का छोड़ो, आज देखो। जी बिल्कुल, ये गलत है। आपको कल के लिए आज तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपको देखी जाएगी जो कुछ होगा, कल देखेंगे जो कल आएगा। नहीं, कुरान कहता है कल के लिए आपको आज तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो यह है कि मौत से तो कोई भी फरार हासिल नहीं कर सकता है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अपने आप को मजबूत किलों के अंदर भी बंद कर लो तो मौत से नहीं बच सकते, रुखसत नहीं है। कुल इन्नल मौतल लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। तुम कितना भी फरार इख्तियार करो, तुम्हें मौत से जाकर मिलना है। अब जब मिलना है तो हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में बताने से पहले ये बताया, फरमाया क़यामत का पूछने वाले, मा आदत्ता लहा, तो ये बता कि तूने उसके लिए तैयारी क्या की, तूने अपनी कब्र के लिए, अपनी आखिरत के लिए तैयारी क्या किया। पूछ तो रहा है, तैयार भी है। बिल्कुल, हम ये करते हैं कि जिंदगी भर जो है गफलत के अंदर गुजारते हैं, और जब मौत सर पर आ जाती है तो फिर हम आहो बुका करते हैं, और हर शख्स ये समझता है कि शायद अभी मेरी बहुत लंबी जिंदगी है,
اور ابھی مجھے نہیں جانا ہے. فرمایا کہ جب موت آ جائے گی تو پھر کوئی بھی چیز مؤخر نہیں ہوگی. اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. جب موت آ گئی ان کو تو کہتے ہیں کہ خدایا تو مہربانی فرما، تو ہمیں موقع دے دے اور ہم جو کام نہیں کیے تھے وہ کام کریں گے. فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. جب موت آ گئی تو کہتے ہیں اس کو مؤخر کر دے تاکہ میں کیا کروں، صدقے کروں، میں نیکیاں کروں. رب کائنات فرماتا ہے نہیں نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. فرمایا جب اس کا وقت آ گیا، وہ وقت معین ہے جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، فرمایا وہ آ گیا تو ایک لمحہ بھی پھر مؤخر نہیں کیا جائے گا. سید سلمان گل صاحب، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ جو لمحات ہیں، یہ جو فراغت ہے، یہ جو صحت ہے، یہ جو جوانی، شباب، وقت، یہ ساری کی ساری، یہ ساری زندگی مہلت ہے. اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی قبر کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں. دیکھیں، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو پھر آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے. اس لیے اس قبر کے لیے ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو پہلے سے انتظام کرتے ہیں. فرمایا وہاں کچھ روشنی کا انتظام کر لو، وہاں کچھ ہوا کا انتظام کر لو، وہاں کچھ ایسا انتظام کر لو کہ جب وہاں پر جاؤ تو تمہیں مشکلات نہیں ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ جو اللہ نے زندگی دی ہے وہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ شرمندگی والی زندگی سے محفوظ فرمائے. وہ بندگی والی زندگی ہماری قبر کو آسان اور قبر کو منور کر سکتی ہے. بہت خوب علامہ صاحب. مفتی سید زیغم علی گردیدی صاحب، قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کے حوالے سے اکثر علماء کرام واعظ فرماتے ہیں اور لوگوں کو ظاہر اس طرف لاتے ہیں، اور بسا اوقات یہ ذکر جب ہوتا ہے تو اس سے خشیت بھی طاری ہوتی ہے. آج آپ ایک دفعہ ارشاد فرمائیں کہ قبر میں پوچھے جانے والے کون کون سے سوالات ہیں. چونکہ موضوع یہی ہے تو یہ سوال بنتا ہے، ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ سلمان بھائی. جس طرح علامہ صاحب نے کلام فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سب سے بنیادی اور پہلی منزل ہے، اور انسان کی نجات، کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اس منزل پر ہے کہ اگر اس منزل میں اپنے لیے وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو آخرت کی ساری منازل اس میں اس کے لیے آسانی ہے اور اس کے لیے کامیابی ہے. لیکن اگر یہاں جو پوچھے جانے والے سوالات ہیں اور یہاں جو اس کا امتحان ہونا ہے، اگر اس میں کوئی کمزوری رہ گئی اور اس میں اگر ناکامی کا کوئی معاملہ ہوا تو پھر آخرت کی ساری منازل میں اس کے لیے پریشانی ہے. صحیح. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبر سے متعلق یہ سارے معاملات بیان فرمائے. صحیح بخاری شریف میں بھی حدیث ہے. پھر سنن ابو داؤد کی ایک حدیث بڑی طویل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر کے سوالات سے متعلق بیان فرمائی. حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک قبر پر حاضر ہوئے اور کیفیت یہ تھی کہ ابھی قبر مکمل طور پر لحد بنائی نہیں گئی تھی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے، یعنی ہم قبرستان جائیں اور ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، قبرستان جانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوالات سے پہلے اس کو مقدم فرمایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے ایک کنارے پر آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی اور اس سے زمین کو آپ کریدنے لگے. اور حضور کی کیفیت یہ ہے کہ آپ سر جھکائے ہوئے آپ خاموش بیٹھے ہیں. یعنی قبرستان میں جب جائیں تو کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ فکر آخرت کا معاملہ ہو، خاموشی کے ساتھ آخرت کے سارے معاملات کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اور صحابہ اکرام کا بھی معاملہ یہ تھا. حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ارد گرد نہایت ادب کے ساتھ بیٹھ گئے اور ہماری کیفیت یہ تھی کہ جس طرح ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اگر ہم حرکت کریں گے تو ہماری حرکت کی وجہ سے وہ اڑ جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، اور کلام قبرستان میں اگر کیا جائے تو کیسا کلام ہونا چاہیے، اس حدیث سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کی تعلیم بھی فرما رہے ہیں. طریقہ واضح ہو رہا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا کہ تم عذاب قبر سے اور قبر کے فتنوں سے، قبر کی آزمائشوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہو. 3 مرتبہ حضور نے یہ جملے ارشاد فرمائے. اور پھر تعلیم امت کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود پناہ مانگی. آپ نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کی آزمائشوں سے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر کے سوالات سے متعلق فرمایا کہ تم جب اپنے مردے کو دفن کر کے چلے جاتے ہو تو مردہ تمہارے قدموں کی دھمک کو سنتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے. یعنی مردہ اس دنیا سے جانے کے بعد بالکل ہی اس کا تعلق ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی سماعت اللہ رب العالمین پہلے سے زیادہ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور وہ
اپنے جو زائرین ہیں، جو آنے والے ہیں یا اس کو دفنا کر جانے والے، ان کی قدموں کی چاپ تک وہ سنتا ہے، آہٹ تک وہ سنتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، انتہائی کریہ صورت فرشتے ہیں، خوفناک ہیبتناک وہ صورت والے فرشتے ہیں۔ اس کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر اس سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال اس سے کیا جاتا ہے اور انتہائی سختی کے لہجے کے ساتھ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اب اگر وہ بندہ مومن ہے تو اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور پھر دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ جواب دیتا ہے کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، یعنی پہلا سوال اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اب یہ کلیئر ہوا کہ یہ موحد ہے، مشرک نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں۔ لیکن نجات اور کامیابی کا دار و مدار صرف اسی پر نہیں ہے کہ انسان توحید کی مالا وہ جپتا رہے کی محمد سے اور صرف اللہ اللہ کرتا رہے، اور پھر باقی جو اہم چیز ہے جس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور دین کے سارے معاملات آ جاتے ہیں، اس سے وہ بیگانہ ہو جائے۔ جی پھر فرمایا کہ ما دینوں کا، اس کے ذریعے بھی نجات ممکن نہیں ہے، صرف اسی کے ذریعے نجات ممکن نہیں ہے۔ تیسرا سوال کیا جائے گا، سنن ابو داؤد میں اور صحیح بخاری میں چند الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہے۔ سنن ابو داؤد شریف میں ہے کہ پوچھا جائے گا کہ ما ھذا الرجل، کہ یہ کون ہے الذی بعث فیکم، مرد کے بارے میں کہ جو تمہارے درمیان مبعوث فرمائے گئے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، کہ جو تمہارے درمیان مبعوث فرمائے گئے اس ہستی کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہا کرتا؟ یعنی دنیا میں جو عقیدہ ہے، دنیا میں جو عقیدہ ہے، دنیا میں جو نظریہ ہے، اس سے متعلق سوال کیا جائے گا، اور پھر دنیا میں جو بھی عقیدہ اور نظریہ ہو اسی کا اظہار کیا جائے گا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ادب والا، تعظیم والا، عقیدت والا عقیدہ ہے تو پھر اسی کے مطابق سوال کیا جائے گا کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا اور ہو زباں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر دوسری طرف معاملہ کیا ہے کہ کافر سے جب سوال کیا جائے گا تو وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا کہ ہاں لا ادری، کہ افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ یعنی اگر قبر میں جو پہلی منزل آخرت کی ہے اس میں اگر نجات چاہتے ہیں، اس میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در سے وابستگی ضروری۔ اگر یہ وابستگی مضبوط ہوگی تو سارے معاملات، سارے مراحل اللہ رب العالمین اس وابستگی کے صدقے آسان فرمائے۔ واہ ماشاءاللہ، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر پروگرام روشنی میں۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اور مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب آج مہمان ہیں۔ قبر کی تیاری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ سیر حاصل کلام رہا بریک سے قبل۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ بظاہر تو یہ 2 گز کی زمین ہوتی ہے، اندوری نے کہا تھا 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ یہ جو زمین ہے اور یہ جو حصہ ہے 2 گز کا، یہ جہنم کا گڑھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جنت کا باغ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، ایک تو آخرت کی جو زندگی ہے سید سلمان گل صاحب، وہ ایک ایسی زندگی ہے کہ قرآن نے کہا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کے بارے میں شعور نہیں ہے کہ وہاں پر جیسے شہداء کے بارے میں کہا کہ ان کو رزق دیا جائے گا، یا جو کچھ قبر کے اندر راحتیں ملیں گی یا قبر کے اندر عذابات ملیں گے۔ ایک تو بنیادی طور پر یہ یاد رکھ لیجیے جی کہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے۔ بخاری شریف ہی کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور 2 قبروں پر رک کے اور فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک چغلی کی وجہ سے کو عذاب ہو رہا ہے اور ایک پیشاب کے جو قطرات ہیں وہ اپنے جسم کو نہیں بچاتا تھا اس کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹینیاں توڑ کر اور ان قبروں پر رکھی اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ یعنی کہ یہ ایک عمل ہے عذاب قبر کی تخفیف کے لیے، ٹیمپریری۔ جی ہاں، تو اس سے پتہ چلا کہ عذاب قبر جو ہے آخرت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جا کے حساب کتاب یا جہنم کا فیصلہ، قبر کے اندر جو ہے کہتے ہیں کہ جناب قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ قاعدہ مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب تمہارے جسم اور روح کا رشتہ منقطع ہو گیا اب تمہاری قیامت آ چکی، شروع ہو گئی، تمہاری قیامت آ چکی ہے۔ جیسے وہ سب نے ایک بڑی طویل حدیث پاک ذکر کی جو بنیاد ہے قبر کے حسابات اور قبر کی ساری چیزوں کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر اس کو بٹھائیں گے، اور یقال احدہما المنکر والآخر لنکیر، منکر اور نکیر جو فرشتے ہیں اور بڑی سخت ان کی صورتیں، اسودان ارزقان، ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے اور سختی کے ساتھ سوالات پوچھیں گے۔ جو سوالات تینوں مفتی صاحب نے تفسیر کے ساتھ ذکر کیے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اگر بندہ مومن ہوگا اور ان جوابات کو صحیح طور پر دے سکے گا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل جیسے آپ نے فرمایا نا کہ چھوٹی سی 2 گز کی زمین ہے، فرمایا بالکل حالات بدل جائیں گے، واقعات بدل جائیں گے. فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ اکبر، فرمایا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی. سبحان اللہ، اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا. اللہ جنتی ہوائیں، جنتی خوشبوئیں، جنتی راحتیں، اللہ اکبر. اور ہر یہ چیز باقاعدہ حدیث آپ ریفرنس باقاعدہ طور پر مستند حدیث پاک کے اندر آیا ہے، اور خاص طور پر بخاری شریف کے اندر یہ کلمات موجود ہے. فرمایا کہ اس کو بالکل جو ہے منور کر دیا جائے گا. تو یہ کب ہوگا کہ ان جوابات کا، سوالات کا جوابات اگر وہ دینے کے اندر کامیاب و کامران ہوگا. کامران ہو، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اور یہ جوابات یاد کرنے سے نہیں ہوگا، یہ پریکٹیکل زندگی کے اندر عمل کرو. حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ایک کسان ہوتا ہے جو کچھ زمین کے اندر وہ بیجتا ہے، جو کچھ اسی کا وہ فصل اس کو ملتی ہے، ثمرہ اس کو ملتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے تو اس کے لیے یہاں اعمال کرنے پڑیں گے. حضور نے فرمایا سورہ ملک پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا. صدقہ کیا کرو، یہ صدقہ حجاب بن جائے گا. فرمایا نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، یہ ساری چیزیں تمہاری قبر کو منور کرنے والے اعمال ہیں، تو آراستہ کرنے والے اعمال ہیں. جنت کا باغ بنائیں گے، باغ بن. اب دیکھیں اور گڑھا کس کا بنے گا؟ یہی حدیث پاک جو ہے، یہی حدیث پاک جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ ریاض الجنہ کے لیے حضور نے فرمایا جہاں حضور کے قدم لگتے تھے. فرمایا کہ بین بیتی و بین ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور یہاں حضور اپنے غلام کے لیے فرما رہے ہیں، یہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا صدقہ ہے. فرمایا وہ ریاض الجنہ بن جائے گا، وہ روضۃ الجنہ بن جائے گا کہ جہاں انسان جو ہے کامیاب و کامران ہوگا. اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ حفرۃ من حفر النار، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا. اگر وہ جوابات نہیں دے سکا، جیسے مصعب نے تفصیل سے ذکر کیا کہ وہ ہر جواب پر کہے گا ہاں ہاں لا ادری لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں، میں تو وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہتے ہیں، میں لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر کہتا تھا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں بھی وہی کہنا شروع کر دیتا تھا. فرمایا اما الکافر والمنافق، وہ جوابات نہیں دے سکے گا. فرمایا اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. اچھا وہ جس قبر کے اندر چھوڑ کے آئے ہیں، فرمایا وہ قبر بھی اس کو میچے گی، وہ قبر بھی اس کو دبائے گی، اس کی پسلیاں آپس کے اندر پیوستہ ہو جائیں. اس کی قبر کے اندر جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، اس کی قبر کے اندر عذابات ہوں گے. فرمایا کہ جس نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری نہیں کی، تو اگر اپنی قبروں کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنی. بہت خوب علامہ صاحب. مفتی صاحب قبلہ، قبر میں جانے والے یہ جو ظاہر اجسام انسانی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے جسد خاکی، یہ جب قبر میں چلے جاتے ہیں تو کیا مرحومین سے کوئی تعلق رہتا ہے، کوئی انٹریکشن رہتا ہے، اور کوئی ان کو ہمارے احوال کی خبر ملتی ہے؟ وہ جو قبر میں موجود لوگ ہیں، مثال کے طور پہ باپ کسی کا چلا گیا تو کیا بچوں کے احوال باپ تک پہنچائے جاتے ہیں؟ تعلق رہتا ہے یا بالکل ہی بس منقطع ہو جاتا ہے؟ سلمان بھائی، قبر کا معاملہ برزخ کا ہے، اور برزخ کا مطلب ہے آڑ یا پردہ، اور اس کا ایک حصہ آخرت کے ساتھ ملا ہوا اور ایک حصہ دنیا کے ساتھ ملا ہوا ہے. اچھا، اسی لیے آخرت میں بھی جو اللہ رب العالمین نے جنت اور دوزخ کا معاملہ فرمایا ہے، سختی یا نرمی ہے، تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے، عنایتوں کی وجہ سے، یا اللہ کے قہر و غضب کی وجہ سے اس کو وہ معاملات اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اچھا. اور دوسرا جو دنیاوی معاملہ ہے کہ دنیا میں ہم کچھ عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو ان کا فائدہ عطا فرماتا ہے. اس کے مرحومین کے جو ورثاء ہیں وہ اگر ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں اور صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان صدقات و خیرات کا صلہ اور فائدہ اسے عطا فرماتا ہے. حضور کی بارگاہ میں صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم کوئی عمل کریں. مختلف صحابہ اکرام، جس طرح حضرت سعد کے بارے میں اور دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رسول اللہ ہم اگر کوئی عمل کریں تو کیا ان کے پاس کچھ پہنچتا ہے اور انہیں اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، کہ جس طرح تم زندوں میں ہدیوں سے، تحفوں سے خوش ہوتے ہو تو وہ تحفے کی صورت میں ان کے پاس پہنچتا ہے، اور وہ تمہارے بھیجے ہوئے تحفوں کی وجہ سے وہ خوش ہوتے ہیں. اور تمہارے پاس جو بھی عمل ہے، چاہے وہ نمازوں کی صورت میں ہے، صدقات کی صورت میں ہے، مالی عبادات کی صورت میں ہے، کسی بھی نیکی کی صورت میں ہم ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی برکتیں انہیں عطا فرماتا ہے. صحیح. پھر مرحومین کا اپنے ورثاء سے ایک تعلق، بعض روایتوں میں اس تعلق کو بیان فرمایا کہ جو بڑی مقدس راتیں ہیں، جس طرح شب جمعہ ہے، شب برات ہے، یا اس طرح کے مقدس جو ایام ہیں ان کی راتیں ہیں،
تو ان میں جو ارواحیں ہیں وہ اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں. جس طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی اس پر باقاعدہ ایک رسالہ تحریر فرمایا کہ اتیان الارواح لدیارہم بعد الرواح. اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے پر بڑا تفصیلاً کلام فرمایا کہ جب، اور پھر اس کو ایک حدیث میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی حضرات کی آپس میں ملاقات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی کسی کا پہلے انتقال ہو جائے تو تم ہمیں اپنے حالات کی خبر دینا. تو اب حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنی قبر میں وہ ایک مردہ لیٹا ہوا ہے، کیا اس کا کنیکشن، اس کا رابطہ باہر والوں کے ساتھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کی روح کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی وہ رحمتوں میں ہے، اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جہاں چاہے جائے، اور کافر کی روح کو سجین میں جائے، ان کے احوال کو وہ دیکھتی ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ وہ ایسی مقدس راتوں میں وہ میت اپنے گھر والوں کے پاس آتی ہے، وہ گھر کے باہر آ کر، گھر کے پاس آ کر آواز لگاتی ہے کہ اے میرے عزیزو، اے میرے پیارو، میرے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرو، میرے لیے نیکیوں کا اہتمام کرو. اور پھر اہل اللہ جو ہیں، اللہ رب العالمین انہیں کشف عطا فرماتا ہے کہ وہ قبور کے اندر جو معاملات ہیں اس کو بھی وہ جان لیتے ہیں. جس سے حضرت مولا کائنات کا معاملہ کہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت مولا کائنات کے ساتھ ایک قبرستان سے جا رہے تھے تو حضرت مولا مرتضیٰ نے قبر والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اپنے حالات سے ہمیں خبر دو، ہمیں باخبر کرو کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا. تو قبر سے آواز آتی ہے کہ ہم آپ سے رخصت ہونے کے بعد ہمیں کوئی آرام و سکون نہیں ہے، ہمارے گوشت جھڑ چکے ہیں، ہمارے بال ختم ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ طرح طرح کی اس طرح کی سختیوں کا معاملہ ہے. اور پھر آپ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے گھر والوں سے متعلق، دنیا والوں سے متعلق ہمیں خبر دیں کہ ہمارے پیچھے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی، تمہارے بچے یتیم ہو گئے، تمہارے گھر والوں کا یہ معاملہ. تو میت کا دنیا والوں کے ساتھ، اپنے لواحقین کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے، ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے تاکہ وہ ہماری طرف سے وہ خوشی وجود ہے، وہ دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا، ان کے حال احوال، ان کے پوچھنے کا، ان کی ظاہر ہے ان کی خیر طلبی جس کے اندر رہتی تھی، وہ قبر میں جانے کے بعد بھی اس جستجو میں رہتا ہے کہ ان کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایصال مجھے ملے، کوئی ہدیہ ملے. تو کرتے رہا کیجئے. جن کے والدین نہیں ہیں ان کے لیے اسپیشلی میں کہوں گا، اور کوئی آپ کے لواحقین میں کوئی بھائی بہن، کسی کا بہت عزیز کوئی رشتہ دار اگر دنیا سے چلا گیا تو یاد رکھیے، انہیں یاد رکھنا اچھی بات ہے، لیکن بہت اچھی بات ہے کہ ان کے لیے کوئی نیک اعمال کرنا، کہ وہ انتظار میں ہے کہ آپ انہیں کچھ بھیجیں گے تو وہ آپ کی طرف سے تحفے وصول کرنے کے طلبگار ہیں. اور تحفہ بہترین یہی ہے، اللہ کا ذکر کریں، ان کو ہدیہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. لاسٹ سیگمنٹ ہوگا ایک بریک کے بعد انشاءاللہ، آخری سوالات. جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. قبر کی تیاری آج ہمارا موضوع تھا، خوب اس پہ کلام ہوا، اور قبر کے احوال کے حوالے سے، مطلب قبر سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے حوالے سے اولیاء اللہ کے ہمیں کئی اقوال ملتے ہیں. ہمیشہ اپنے وعظ میں بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ قبر سے عبرت حاصل کرو، قبرستان والوں سے عبرت حاصل کرو، وہ جو زیر قبر ہیں، تہ زمین ہے، ان سے عبرت حاصل کرو کہ ایک روز تمہیں بھی جانا ہے. ایک قول مجھے یاد آتا ہے کہ جب تمہارے سامنے سے جنازہ گزر رہا ہو تو کیا یہ گزرنے والے جنازے تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا ان کو دیکھ کر کہ ایک دن تمہیں بھی اسی طرح کاندھوں پہ لے کر جایا جائے گا اور زمین کے سپرد کیا جائے گا. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب سے اس حوالے سے میں ریویوز لیتا ہوں کہ کیا فرماتے ہیں، قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے قبر سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے حوالے سے. بہت اچھی آپ نے بات فرمائی کہ یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ ہمارے لیے خود نشان عبرت ہیں. وہ عرب کہتے ہیں کہ کفا بالموت واعظن، فرمایا کہ موت ہی تمہارے لیے بہت بڑا واعظ ہے اور نصیحت ہے. تم یہ میتوں کو اٹھتا ہوا دیکھ کر ہی نصیحت حاصل کر لو. صحیح. ہمارے بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار آخرت کو یاد رکھتے، جیسے مولا کائنات کا بھی ذکر کیا گیا. قبر کے احوال، کشف قبور کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا علم عطا فرمایا تھا، اور کئی واقعات آپ کی سیرت کے اندر ملتے ہیں کہ آپ جو ہے اہل قبور کے معاملات سے واقف ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے، اچانک ایک قبر کو دیکھا اور وہاں پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر زاروں قطار رونے لگے. کسی نے کہا کہ حضور آپ جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کو دیکھ کے رو رہے ہیں. اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر بتر ہو گئی آپ کے آنسوں سے. اللہ اکبر. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے.
آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے حضور نے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ قبر جو ہے قبر اول منزل من منازل الآخرہ، آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں پر جو نجات پا گیا، جو یہاں کامیاب ہو گیا فہو ایسر، تو اگلی ساری منازل اس کے لیے آسان ہوگی، اور اگر یہاں پر وہ نجات نہیں پاتا ہے تو آخرت کی منازل اس کے لیے فہو اشد، اس کے لیے شدید ہوگی۔ تو یہ دیکھیے آپ کے عشرۂ مبشرہ زمین پر چلتے ہوئے جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، وہ قبر کو دیکھ کر زار و قطار رو رہے ہیں۔ ہم کتنی بار قبرستان جاتے ہیں، جنازے اٹھتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر ایسی سختی اور ایسا گناہوں کا دھول چڑھ گیا ہے کہ ہمیں کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خطبے کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانیوں پر ناز کیا کرتے تھے؟ فرمایا آج تمہاری جوانیاں تمہارے چہرے کے گوشت جھڑ گئے ہیں۔ فرمایا کہاں ہیں وہ بادشاہ جن کو اپنی سلطنتوں پر بڑا ناز تھا کہ ہم نے یہ شہر آباد کیے ہیں، ان شہروں کی فصیلیں بنائی ہیں، آج فرمایا وہ بادشاہ قبروں کے اندھیروں کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ افسوس در افسوس کہ فرمایا کہ ہم ان قبر کو اور آخرت کو فراموش کر چکے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خطبے کے اندر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، آپ روزانہ رات کو علماء کو جمع کرتے اور جمع کر کے ایک مجلس سجایا کرتے تھے۔ اس مجلس کا موضوع پتہ ہے کیا ہوتا ہے سلمان بھائی؟ آخرت اور قبر، روز یاد کرتے۔ ہم تو بڑی مشکل سے کہیں شعبان میں، رمضان میں کوئی بڑے مہینے آگئے، اس کے اندر کو چند منٹس کے لیے، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آخرت سے ڈرا رہے ہیں، یار یہ وائز نہ کر، نہ قبر کی بات نہ کر وائز، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ وائز کہہ کر قرآن پر تان کر رہے ہیں، یہ وائز کہہ کر ہم رسول خدا قبر کو یاد کرو، ہاں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ قبر کو یاد کرو، تو ہم وائز کہہ کے یہ کہاں تک بات جائے گی؟ موت تو خود وائز ہے، رسول خدا خود وائز ہیں۔ ہم نے باقاعدہ طور پر اپنی قوم کو آوارہ کیا ہے، ان کو اس طرف جانے نہیں دیا۔ راہ فرار آسان چیز یہ ہے کہ بھائی کہیں کہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے بخشا ہوا ہوں، تو یہ وہ کیا کرتے تھے، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، وہ یاد کر رہے ہیں اور ہم یاد نہیں کر رہے ہیں۔ قبر کو یاد کرنا تو وہ بات دیگر، یہ قبرستان جہاں ہو اس علاقے سے گزرنا لوگ پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں یار یہاں قبرستان ہے، وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اس قدر یعنی کہ دنیا داری ان پر طاری ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں ذکر سے بھی، مگر سننا پسند نہیں کر رہے۔ دیکھیں میں آخری بات کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا آپ کی اس بات سے، حضور نے فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو، اس سے تمہارا دل صاف ہوگا، اور دنیا کی لذات سے، دنیا کی رنگینیوں سے، جس دنیا کے اندر ہم کھو چکے ہیں، اللہ اکبر، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا تو سراب ہے، فریب کا سامان ہے۔ قوم کامیاب ہو گیا، آج کامیابی کا ہم نے ایک معیار باندھا ہوا ہے، جس کے پاس بینک بیلنس اتنا ہو، گاڑی اتنی ہو، فلاں اتنا ہو، فلاں دوست یار اتنے ہو، فالوئنگ اتنی ہو۔ قرآن نے کہا نہیں، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کا مستحق ہو گیا فقد فاز، وہ کامیاب و کامیاب۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ مفتی سید زیغم علی گردیہی صاحب، شاہ صاحب مجھے کچھ پیغام دے دیں، نصیحت فرما دیں ویورز کو، آخری یہ جو 2-3 منٹ بچے ہیں، کہ قبر کی تیاری کے حوالے سے ہم لوگ اپنے احوال میں جو بھی ظاہر ہے ہمارے ہاں ایررز ہیں انہیں دور کرنے کے لیے کیا کریں کہ پریپیئر رہیں قبر کے لیے؟ قبر کا ذکر سننا پسند نہیں کرتے لوگ۔ سلمان بھائی، آج کی ہماری جتنی بھی گفتگو ہے، 2 اہم اس کے مقاصد ہیں، ایک تو اپنے مرحومین کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کریں، اور دوسرا فکر آخرت، یعنی عشرہ مبشرہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی وصال کا وقت آتا ہے تو ایک تنکا اٹھاتے ہیں اور فرمایا کہ کاش عمر یہ تنکا ہوتا، کہ عمر سے اس تنکے سے کوئی سوال جواب نہیں ہے، عمر سے تو سوال کیا جائے گا۔ یعنی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ جنہیں زبان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کئی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، دور سے آپ کی نظروں کے نیچے سیاہ حلقے، بے شک دور سے نظر آتے، فکر آخرت کا یہ معاملہ ہے کہ وہ تنکا ہونے کی جستجو کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا معاملہ ہے، ہمارا عمل کیا ہے اور ہماری تیاری کیا ہے، اس بارے میں ہم غور و فکر کریں کہ اس قبر میں ہم نے بھی اترنا ہے۔ ہم اس کو بھول جاتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں بھولتی، وہ روزانہ ندا کرتی ہے، پکارتی ہے کہ میں اندھیروں کا گھر ہوں، میرے پاس تو نے آنا ہے، یہاں تیرا بستر لگنا ہے، اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے یہ تو نے سوچنا ہے۔ اور قرآن میں اسی سے متعلق فرمایا
کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا آئندہ کل اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے، اس تیاری میں جو کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں۔ کیا بات ہے، اور جائے کہ ہم غفلت میں ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہمارے جو امام ہوتے ہیں جن کی ہم تقلید میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان علماء کو ہم نے دیکھا، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب کا نے ذکر کیا کہ اکثر امامت میں یہ والی آیت جس کے حوالے سے ابھی ریفرنس دونوں علماء فرما رہے ہیں پڑھا کرتے ہیں، یعنی یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم یاد نہیں کر رہے تو تمہارا امام تمہیں یاد کروا رہا ہے کہ دیکھو قبر ہے، اور نماز میں اگر بندے کے اوپر یہ خشیت طاری ہو جائے تو اس کے لیے فرمایا نا 2 جنتیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں جو بوقت اللہ کے سامنے جب حاضر ہو تو وہ اللہ کے خوف سے کانپتا ہوا نظر آئے، خشیت الہی اس پر طاری ہو، اس کے لیے 2 جنتیں۔ ناظرین کرام، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، سیر حاصل کلام ہوا، مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ لوگوں نے کلام کیا۔ جاتے جاتے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قبر کی تیاری کے حوالے سے میں نے آغاز کیا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو لوائقین جتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں، جتنی بساط ہوتی ہے، فائنینشیل جتنے ان کی پوٹینشل ہوتی ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے قبر کو اسی انداز سے وہ بنوا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ کی کچی قبور نظر آتی ہیں، کچھ لوگ ادھر ادھر ظاہر ہے سوال کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے پاس قبر کے بھی پیسے نہیں ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پاس اچھی کیپیسٹی ہے، وہ جناب قبر سنگ مرمر سے بنتی ہے، بڑا اچھا والا ٹائل ماربل ان کی قبور پہ لگایا جاتا ہے، لیکن کبھی غور کیا کہ اس خوبصورت اور عالیشان قبر کے اندر مردے پر کیا گزر رہی ہوگی، اس مردے کے احوال کیا ہے؟ اس مردے نے اپنی قبر کے لیے جو انٹرنل رینوویشن ہے قبر کی، گھر کو بڑا رینوویٹ کرتے ہیں، نئے نرالے ڈیزائنز ہمیں گھر میں نظر آنے چاہیے، جی مہمان آئیں گے دیکھیں گے بڑے اٹریکٹ ہوں گے، وہ قبر جس میں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، وہ کہ جن کے لیے زندگی بھر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اب مطلب یہ آپ کا دعویٰ، انہوں نے آنا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری ہے؟ کنفرم آنا ہے، ایسرٹین انہوں نے آنا ہے، ہمیں پتہ ہے، یقین کامل ہے، ایمان لا چکے ہم اس پر، ہم تو مر کے اٹھائے جانے پر ایمان لا چکے ہیں۔ کیا ہم نے تیاری کی؟ قبر کی ایکسٹرنل رینوویشن سے کچھ نہیں ہوتا ناظرین، اس کی انٹرنل رینوویشن کرنی ہوگی، اور وہ آپ کی سیرت سے ہوگی۔ یہ 3 سوال جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ اس کا رٹا لگا لینا یہ جوابات، یہ اس کے جوابات نہیں ہیں، آپ کی سیرت، آپ کا کردار کل قبر میں آپ کو یا تو سرخرو کروائے گا یا پھر وہ جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا جس کی تاب میں اور آپ نہیں لا سکتے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم غور و فکر کریں اپنی سیرت میں، اور اپنے قبر کے اندر کی جو تیاری ہے اس تیاری کی طرف دھیان دیں، اور روزانہ قبر کو یاد کر لیا کیجئے۔ نماز عشاء کے بعد جس طرح یہ صاحبان محراب و ممبر اجتماعی طور پر سورہ ملک آپ حضرات تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، اس لیے کہ وہ قبر کے عذاب سے جو ہے رعایت دلواتی ہے، روشنی لاتی ہے قبر میں، تو روزانہ سورہ ملک کا ورد بھی ایک ضرورت ہے آج کے دور کی اشد، اور اس سے پتہ چلے گا کہ آپ روزانہ اپنی قبر کو یاد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنے احوال درست کیجئے تاکہ ہماری قبر اچھی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔